बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। मैं हूं आयत फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और आपका जो रिस्पांस है ना वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 2 पार्ट्स में इसलिए नावल अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और टाइम मुश्किल से मैनेज होता है। तो काइंडली दोनों पार्ट्स पढ़ा और सुना करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दे। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ बहुत ही खूबसूरत विलेज बेस्ड हवेली, कत्ल, साजिश, धोखा, बहुत कुछ है। यूनिवर्सिटी बेस्ड है, पसंदीदगी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। हीरो का करैक्टर बहुत खूबसूरत है, हीरो बहुत लविंग डाला हुआ है और हीरोइन भी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी रूड है हीरो के मामले में। फिर जब उसके साथ कुछ मिसहैप होता है तो वो जो है ना उसकी तरफ मुल्तफित हो जाती है। तो नावल जो है बहुत ही खूबसूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है जी वो हमराही मेरा हमसफ़र ठहरा, समिया ज़री अब्बासी का है ये नावल। और ये आया था रिदा में जी, ये आया था रिदा में। रिदा डाइजेस्ट का ये शुमारा था जनाब, मैं आपको देख के बताती हूँ। फरवरी 2007 के शुमारे में ये आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत बदल गया था। खुश्क हवा के साथ ढेरों ढेर पत्ते बिखरते और सर शाम ही अंधेरा छा जाता। आसमान पर हमा वक्त एक गुबार छाया रहता जिसमें नकल मकानी करते परिंदे दिखाई देने लगे थे। ऐसे में टुंड मुंड दरख्तों पर टंगे झाड़ छनकार बेमकीन घोंसले बड़े आजरदा से नजर आते। बड़ी दिल गिरफ्तगी से देखते हुए उसने 2 जानों के गिर्द बाजू लपेटकर पेशानी घुटनों पर टिका दी और कोने में ऐस्तादा सरपंच की बेल को तकने लगी। क्या करूँ ए खुदा, किस तरह भूलूं और किस तरह समझौता करूँ इन हालात से जो मुझे दरपेश है। उसकी आंखों में एक नन्हा सा सितारा उभर आया था। उसने ज़ोर से आंखें मीचकर बेबसी से नमू पाकर वजूद में आने वाले सारे आंसुओं को अंदर उतार लिया और सर उठाकर दूसरी जानिब देखने लगी। उसे हकीकत बताना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं क्यों खौफज़दा हूँ? क्यों सच्चाई को छुपाना चाह रही हूँ? क्या मुझे डर है कि वो हकीकत जानने के बाद मुझसे दूर हो जाएगा? तो क्या मुझे सलमान शाह से? वो बड़ी देर तक वहीं खड़ी खुश्क पत्तों के बिखरने का शोर सुनती रही, यहाँ तक कि मुख्तलिफ मसाजिद से अजान की आवाज़ बुलंद होने लगी। ना जाने ये ज़िंदगी अब मेरे साथ मज़ीद क्या खेल खेलेगी, उसने सोचा और उलझते जहन को शिकस्ता दिल के साथ अंदर चली आई। परेशानी और मायूसी भरे दिन रात में किस कदर घुटन होती है और कितना कठिन होता है ख़ुद को पुरुमीद रखना, और वो ये कठिन काम कर रही थी तभी तो जिए चली जा रही थी। वरना अमूमन ऐसा होता है कि इधर मायूसी की हद होती है, उधर ज़िंदगी आंखें मूंद लेती है। दिमाग से उठने वाले नापसंदीदा ख्यालात को दिल ने ढारस दे रखी थी। एक वही तो था जहाँ तारीकियों में उम्मीद का जुगनू रोशन था। मनाहिल तो चौधरी असदुल्ला ख़ान की इकलौती औलाद थी, मगर असदुल्ला ख़ान से छोटे सरमदुल्ला ख़ान के 3 बेटे थे, शहबाज, अरबाज और एजाज। बिलतरतीब इन तीनों ने बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हुए कम उम्र में ही तालीम को खैरबाद कह दिया था और अब ज़मीनों को बड़ी खुशी सलूबी से संभाले हुए थे। मगर मनाहिल को पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर उसके शौक़ की घर में किसी को कोई ख़ास परवाह नहीं थी। एक तो गाँव में स्कूल ही मैट्रिक तक था, दूसरा चाचा चाची भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के हक़ में ना थे। मगर जब उससे मैट्रिक बोर्ड में पहली पोजीशन ली तो उसके शौक़ को देखते हुए बाबा जान ने अपने भाई और भतीजों की नाराज़गी मोल लेकर उसे मज़ीद पढ़ने शहर भेज दिया। मनाहिल का बहुत जल्द शहर में दिल लग गया था। फिर जब कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। आधी आधी रात तक वो महज शौक़ के बारे पढ़ती रहती। उसी शौक़ के बिना पर वो बहुत जल्द कॉलेज में भी असातिज़ा और लड़कियों की नज़र में आ गई। हालांकि वहाँ वो ज़रूरत के बगैर किसी से बात तक नहीं करती थी, बल्कि हकीकत ये थी कि उसे किसी को मुखातिब करना बेहद मुश्किल लगता था। वो अब तक गांव के बहुत सादा और मुख्तलिफ माहौल में रही थी, इसलिए उसे यहाँ का माहौल बहुत अजीब लगता था और ख्वाहिश रखने के बावजूद वो किसी लड़की को दोस्त नहीं बना पाई थी। शुरू शुरू में चंद एक लड़कियों ने उसके करीब आने की कोशिश भी की, मगर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कम गई और रिज़र्व तबीयत से उकता कर वो आगे बढ़ गई। मनाहिल को खुद भी अपनी तबीयत का अंदाज़ा था, मगर वो मजबूर थी। यही वजह थी कि वो शायद शानज़े के अलावा किसी और लड़की को दोस्त ना बना सकी। शानज़े उसकी क्लास फेलो के साथ साथ रूममेट भी थी।
شوق اور پر اعتماد سی شان سے وہ لڑکی تھی جس نے مناہل کو اس بڑے اجنبی شہر میں سنبھالا تھا اور دوستی میں پہل کر کے باقاعدہ دوستی کا آغاز کر دیا، جسے مناہل نے بڑے خلوص کے ساتھ قبول کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، حالانکہ دونوں میں کوئی بھی قدم مشترک نہ تھی۔ مناہل جتنی ڈرپوک اور ریزرو تھی، شانزے اتنی ہی سوشل اور بولڈ۔ لڑکیاں حیرت سے ان کو دونوں کو دیکھتی تھی، کیونکہ ایک مشرق تھی تو دوسری مغرب، مگر لڑکیوں کی حیرت کا ان دونوں کی دوستی پر کبھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور مناہل کو احساس تھا کہ ان دونوں کی دوستی جو دن بدن گہری ہو رہی ہے، اس میں خود مناہل سے زیادہ شانزے کا ہاتھ تھا، ورنہ اتنی مختلف طبیعتوں کی بنا پر ان کی دوستی ہونا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی شخصیت ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد تھی، اور اس کی بنیادی وجہ ان کو ملنے والا مختلف ماحول تھا، کیونکہ شانزے شروع سے ہی اس اتنے بڑے شہر میں اتنے لوگوں کے درمیان تنہا زندگی کے دن گزارتی آئی تھی، جبکہ مناہل نے زندگی کے ابتدائی 15-16 سال جو گاؤں میں گزارے، ان کا اس کی شخصیت پر گہرا اثر تھا۔ اس کی نہ تو کسی سے دوستی تھی، نہ ہی کوئی بہن بھائی، ماں کی کمی بھی وہ شدت سے محسوس کرتی، حالانکہ چاچی نے اپنی بیٹی کی کمی کو مناہل کی صورت میں پورا کیا تھا اور اس کی بچپن سے بہت اچھی دیکھ بھال کی تھی، اور اس سے اپنی بے پناہ محبت کا یوں اظہار کیا کہ بچپن میں ہی اسے اسد اللہ خان سے اپنے ارباز کے لیے مانگ لیا، مگر مناہل کو قدم قدم پر ماں کی کمی اور یاد ستاتی رہتی۔ بی ایس سی میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ اور شانزے ایم ایس سی کیمسٹری میں داخلے کے لیے پر تول رہی تھی۔ پھر عین آخری تاریخ والے دن اس کے فارم جمع ہوئے، مگر بی ایس سی میں دونوں کے نمبر اتنے اچھے تھے کہ پہلی لسٹ میں ہی دونوں کے نام آ گئے۔ یونیورسٹی کے نئے ماحول میں شانزے تو بالکل نارمل تھی، مگر مناہل بری طرح سے نروس ہو رہی تھی۔ اگرچہ اس نے پورے اعتماد نظر آنے کی کافی کوشش کی تھی، مگر کیمپس میں جگہ جگہ لڑکوں کے گروپ دیکھ کر اس کا سارا اعتماد ہوا ہو گیا تھا۔ اکتوبر کا وسط تھا اور موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا۔ شانزے بار بار اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مناہل پر اس کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے بعد انہوں نے چالان فارم وصول کیا۔ فیس جمع کروانے چونکہ اولڈ کیمپس جانا تھا، اس لیے شانزے اسے پہلے ہی کیفیٹیریا لے آئی۔ کیفیٹیریا کی خاصی وسیع اور خوبصورت سی سفید عمارت کے باہر درختوں کے گھنے جھنڈ تھے، اور ان درختوں کے نیچے تھی جگہ جگہ ٹیبل پر بینچ لگائے گئے تھے۔ کیفیٹیریا کے عین سامنے لائبریری کی 3 منزلہ عمارت شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور لائبریری کے سامنے والا لان سدا بہار گلاب کے پودوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ باہر لوگ زیادہ نہیں تھے، اس لیے اندر جانے کی بجائے وہ دونوں بھی وہیں ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ مناہل کی نظر اپنے ٹیبل کے عین سامنے قدرے فاصلے پر لگے ایک بینچ پر پڑی، جس کے پاس 4 لڑکے براجمان تھے۔ ایک بینچ کے اوپر بیٹھا تھا اور 2 بینچ سے ٹیک لگائے گھاس پر بیٹھے تھے، جبکہ ایک ذرا ہٹ کر درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ تھا، خیر گڈ لکنگ تو وہ چاروں ہی تھے، مگر وہ ان میں منفرد اور نمایاں تھا۔ یہ تجزیہ شانزے کا تھا، جبکہ مناہل انہیں ایک نظر دیکھ کر رخ موڑ گئی تھی۔ اسی لمحے بینچ پر بیٹھے لڑکے نے اونچی آواز میں گانا گنگنایا، جس پر باقی 2 کے ساتھ ساتھ اس ہینڈسم لڑکے نے بھی ایک ساتھ گانے والے لڑکے کے دھموکے چڑھ دیے، تو شانزے کے ساتھ مناہل کو بھی ہنسی آ گئی، کیونکہ اس لڑکے نے فوراً ہی گانا بند کر دیا تھا، جیسے اس کے سیل ختم ہو گئے ہوں۔ وہ ہینڈسم مسلسل مناہل کو تک رہا تھا۔ وہ چاروں لڑکے علی، زین، سفیان اور سلمان تھے۔ گانا علی نے گایا تھا، جبکہ درخت کے سہارے کھڑا وہ ہینڈسم لڑکا سلمان شاہ تھا۔ وہ چاروں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر میں تھے۔ چاروں میں گہری اور مثالی دوستی تھی، رہتے بھی ساتھ تھے۔ علی، زین اور سفیان تو اکثر ساتھ ہی نظر آتے، مگر سلمان شاہ ان کے ساتھ تبھی دکھائی دیتا جب وہ ڈپارٹمنٹ کو رونق بخش تھا، کیونکہ عموماً ہفتہ بھر کے لیے ڈپارٹمنٹ سے غائب ہو جانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ وہ یونیورسٹی آتا بھی، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ سے دور ہی رہتا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے باوجود اس کا شمار ڈپارٹمنٹ کے گنے چنے ذہین طلباء میں ہوتا۔ اپنے سبجیکٹ میں تو اس کی معلومات قابل رشک تھی، تقریباً ہر موضوع پر وہ اتنے اعتماد سے بات کرتا جیسے متعلقہ موضوع پر وہی اتھارٹی رکھتا ہو۔ بے حد پر اعتماد اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف کافی خوبصورت تھا، بلکہ اس کا تعلق بھی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ نہ جانے کتنے مربع زمینوں کا مالک سلمان شاہ ڈپارٹمنٹ میں بہت مقبول تھا، خاص طور پر لڑکیوں میں اس کی مقبولیت کا گراف کافی اونچا تھا۔ اس کی شہرت کی خاص وجہ اس کا شدید غصہ اور بے خوفی تھی۔ جہاں کہیں اسے پتہ چلتا کہ یہاں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، فوراً اس معاملے میں کود پڑتا، چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹس پہ بھی کافی ہولڈ تھا۔ اتنی خوبیوں کے باوجود کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ لڑکیوں سے دوستی ایک طرف، وہ کبھی کسی لڑکی سے فالتو بات بھی نہیں کرتا تھا۔
ڈپارٹمنٹ آتا تو تمام وقت علی سفیان اور زین کے ساتھ رہتا۔ اس روز بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا جب سامنے سے گزرتی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ پیرٹ گرین سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے صرف ایک نظر دیکھ کر اس کی گھبراہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں ان دنوں نئے نئے لوگ آ رہے تھے کیونکہ پریویس کے ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے، اور ان نئے آنے والوں میں اکثر لوگ پریشان اور کنفیوز ہی نظر آتے تھے، خاص طور پر لڑکیاں۔ اس لڑکی کی پریشانی دیکھ کر سلمان شاہ نے بھی انہیں لوگوں میں شامل کیا تھا، مگر اس کی صورت پر دھیان دیا تو وہ چونک گیا۔ اس لڑکی کی نقوش بہت تیکھے اور جاذب نظر تھے، مگر جس چیز نے سلمان جیسے بندے کو چونکایا تھا وہ خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے دلکش چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت تھی، اور اسے لڑکیوں میں جو واحد خوبی اٹریکٹ کرتی تھی وہ معصومیت ہی تھی۔ اسے کبھی بھی ضرورت سے زیادہ تیز لڑکیاں اچھی نہیں لگی تھی، معصوم چہرے اسے متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی چہرے نے اسے چونکایا ہو۔ وہ یوں ہی اسے غور سے دیکھ رہا تھا جب علی نے اس کی توجہ اس لڑکی کی طرف دیکھی۔ کیوں بیچاری لڑکیوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ بہنیں لگتی ہیں تمہاری۔ علی نے گھوم کر سلمان شاہ کو دیکھا۔ ان میں سے ایک کو تو میں ہرگز بہن نہیں بنا سکتا، وہ محویت سے بولا۔ کس کو؟ زین نے فوراً پوچھا، جبکہ سفیان نے بھی نظریں گھمائیں۔ وہ گرین سوٹ والی، مختصراً کہا گیا۔ تینوں نے ہی حیرت سے سلمان شاہ کو دیکھا۔ وہ پہلی بار یوں کسی لڑکی کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ تینوں نے ہی اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ پیرٹ گرین سادہ کاٹن کا سوٹ اس کی صاف رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ پرنٹڈ اور کنٹی کا دوپٹہ سر سے ڈھلا گیا تھا۔ بہت لمبے سیاہ بال چوٹی کی شکل میں بندھے تھے۔ تیکھے نقوش بلا شبہ بہت جاذب نظر تھے۔ واقعی لڑکی تو بہت حسین ہے، یہ سفیان کا تبصرہ تھا۔ ظاہر ہے اپنے سلمان کو کوئی عام سی لڑکی تو اٹریکٹ نہیں کر سکتی نا، زین نے کہا، جس پر دونوں نے اتفاق کیا۔ صرف حسن ہی نہیں، اس کے چہرے کی معصومیت پر غور کرو، ایسا لگ رہا ہے اسے وقت چھوئے بغیر گزرا ہے۔ کم از کم میں نے پہلے کبھی اس جیسا معصوم چہرہ نہیں دیکھا۔ سلمان شاہ کے لہجے میں ستائش تھی۔ اسی وقت اس لڑکی کی نظر ان پر پڑی، اور چاروں ہی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی، اور اس کی گھبراہٹ علی کو مزہ دے گئی۔ وہ شوخی سے بلند آواز میں گنگنایا، یوں گانے پر دوستوں سے جو تواضع ہوئی سو ہوئی، برا یہ ہوا کہ وہ لڑکی فوراً وہاں سے اٹھ گئی، جس پر چلبلا کر سلمان نے دو مکے اسے مزید جڑ دیے۔ میں سمجھا تھا کہ تم یونیورسٹی تک نہیں آ پاؤ گی، بس بی ایس سی کر کے ہی واپس لوٹ جاؤ گی، اور میں تمہارا منتظر ہی رہوں گا۔ سروش کی بات پر مناہل مسکرا دی۔ سروش مناہل ہی کے گاؤں کا تھا۔ بچپن ساتھ کھیلتے کودتے گزرا۔ مناہل، سروش اور فرحت، سروش کی بہن کی بچپن سے گہری دوستی تھی۔ بھری دوپہر میں گھر والوں سے چھپ کر مناہل ان بہن بھائی کے ساتھ ہو لیتی، اور پھر سارا دن کھیتوں میں درختوں پر بندر کی طرح لٹک لٹک کر پھل توڑتے گزر جاتا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے تو وہ اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے۔ مناہل کو ہمیشہ ہی ڈانٹ پڑتی تھی، مگر اسے فکر نہیں ہوتی تھی۔ صدا کی کم گور خاموش رہنے والی مناہل سروش اور فرحت کے ساتھ کس قدر ہنستی بولتی تھی، کوئی دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ یہ وہی مناہل ہے۔ مناہل نے بچپن سے شاہانہ زندگی گزاری تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کا اس حویلی میں دم گھٹتا تھا۔ بے شک اسے اپنے بابا سے تو بہت محبت تھی، مگر اسے چاچا اور ان کے تینوں لڑکے ذرا اچھے نہیں لگتے تھے۔ بات بے بات پر فساد کھڑا کر دیتے، اور بات مرنے مارنے تک پہنچ جاتی۔ گاؤں کے لوگ ان لوگوں سے بہت خوف زدہ رہتے تھے۔ اس کے برعکس بابا اتنے رحم دل اور صلح جو تھے، مگر جب بابا بیمار رہنے لگے تھے تو سارے معاملات چاچا اور ان کے بیٹے ہی حل کرتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ ان کا زور چلنے لگا۔ مناہل موقع دیکھ کر فوراً ہی سروش کے گھر پہنچ جاتی۔ سروش کی امی بھی اسے بہت پیار کرتی۔ ان تینوں کی دوستی کی وجہ ایک جگہ پڑھنا تھا۔ مناہل کو ان کے چھوٹے سے کچے مکان کا ماحول بہت اچھا لگتا تھا۔ شام میں وہ تینوں ساتھ ہی ہوم ورک کرتے۔ اکثر شام کا کھانا بھی مناہل وہی کھایا کرتی تھی۔ بابا کو اس کی تنہائی کا احساس تھا، اس لیے وہ اسے جانے سے منع نہیں کرتے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا اور ان تینوں نے میٹرک کر لیا۔ مناہل نے پہلی پوزیشن لی تو سروش دوسرے نمبر پر تھا۔ فرحت محض سروش کی وجہ سے پڑھ رہی تھی، ورنہ اس کا کوئی خاص انٹرسٹ نہ تھا، اور پھر سروش مزید پڑھنے کے لیے شہر چلا گیا، مگر جاتے جاتے دونوں کے درمیان کئی عہد و پیماں ہوئے تھے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ اور پھر سروش چلا گیا، مگر اس کے بغیر مناہل کا گاؤں میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ جانے کب اور کیسے ان دونوں کی دوستی محبت کا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ہم جس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پڑھائی کا اتنا خاص رواج تو نہیں، اور پھر تمہاری حویلی میں تو لڑکیوں پر خاص پابندی عائد ہوتی ہے، اس لیے جب تم شہر آئیں تو مجھے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ مگر تم یونیورسٹی بھی جوائن کر لو گی، اٹس ویری امیزنگ۔
سروش کے چہرے سے اس کی خوشی چھلک رہی تھی. تمہاری سب باتیں بالکل درست ہیں، مگر ان سب کے ساتھ تم ایک بات بھول گئے کہ میرے بابا بہت گریٹ ہے اور وہ اپنی بیٹی کی کوئی بات رد نہیں کرتے. اور پھر مجھے تمہارے جتنا بھی تو پڑھنا تھا، ورنہ تم مجھ سے آگے نکل جاتے. مناہل نے شرارت سے کہا تو سروش ہنس دیا. مگر میں پھر بھی آپ سے 1 سال سینئر تو ہوں. سروش نے اس کے سبھی چہرے پر نگاہیں جما دی. وہ تو خیر آپ پیدائشی مجھ سے 1 سال آگے ہیں. مناہل مسکرائی. جی نہیں، میں آپ سے 3 سال بڑا ہوں محترمہ. سروش نے اس کے سر پر چپت رسید کی. یعنی تم 5 کلاس میں 1 بار نہیں 3 بار فیل ہوئے؟ مناہل نے حیرانگی سے کہا. جی نہیں، میں نے 3 سال آپ کا ویٹ کیا تھا کہ کب محترمہ بڑی ہوں گی اور اسکول جوائن کریں گی. سروش کی بات پر مناہل چمکی. مناہل ایک بات کہوں؟ کچھ دیر بعد سروش بولا. مناہل مزید خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. تم بڑی ہو کر مزید خوبصورت ہو گئی ہو. سروش ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مناہل نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی. اگلے دن سلمان شاہ کو وہ دوبارہ نظر آ گئی. وہی دونوں لڑکیاں تھیں. شاید کچھ فارم وغیرہ سبمٹ کرانے تھے. سلمان شاہ کو مناہل پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، مگر دوسری بار اسے دیکھ کر تو اس کا نقش سلمان شاہ کے دل میں مزید گہرا ہو گیا. بار بار مناہل کی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگتی. اس کا سادہ اور معصوم حسن سلمان شاہ کو پوری طرح سے اسیر کر چکا تھا. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب تک لاشعوری طور پر اسی انتظار میں رہا ہو کہ کوئی آئے اور اسے اپنا اسیر کر لے، اور اب شاید ایسا ہو چکا تھا. پہلی بار اسے کسی لڑکی کے بارے میں جاننے کی بےتابی ہو رہی تھی، اور اس نے پکا ارادہ بھی کر لیا تھا کہ کلاس سٹارٹ ہوتے ہی اس کے ڈپارٹمنٹ کا پتہ کروائے گا. مگر معلوم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ پریویس کی کلاسز شروع ہونے کے پہلے ہی دن وہ اسے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں نظر آ گئی. آج سفیان ڈنڈی مار گیا تھا. سلمان علی اور زین کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا. سیڑھیوں کے عین سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی نظریں بلا ارادہ ہی سیڑھیوں کی طرف اٹھی تھیں، اور وہاں مناہل شانزے کو دیکھ کر وہ حیرت سے ساکت رہ گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مناہل کو ہی دیکھ رہا ہے، وہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں ڈیپ ریڈ جارجٹ کے سادہ سوٹ میں، لمبے سیاہ بال سلیقے سے باندھے، ہاتھ میں فائل پکڑے، دائیں شانے پر بیگ لٹکائے. مناہل اسے ساری کائنات سے بڑھ کر حسین لگی. وہ مبہوت سا ہو کر اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا، جبکہ زین اور علی حیرت سے اس کی محویت کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کلاس آف ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہاں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد دکھائی دے رہی تھی. دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹ وہاں گروپوں کی شکل میں کھڑے باتیں کر رہے تھے. سلمان شاہ کو یوں کسی لڑکی پر نگاہیں جمائے کھڑا دیکھ کر 2 منٹ میں زبردست قسم کا اسکینڈل بن سکتا تھا، مگر سلمان کو اس بات کا خیال نہیں تھا. دوست، اپنے جذبات پر قابو رکھو، وہ لڑکی بہت نازک ہے، اس کا تماشا نہ بنوا دینا. زین نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تو وہ بری طرح چونکا، اور اگلے ہی لمحے وہ باہر نکل گیا. علی اور زین بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئے تھے. اگلے روز مناہل نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹی آ گئی تھی. اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا. یونیورسٹی کا آزاد ماحول، لوگوں کے بے مروت انداز اور بے حسی اس کے نازک دل پر اچھا اثر نہیں ڈال پائے تھے، لیکن اب جب گلے میں ڈھول لٹکا لیا تھا تو بجانا بھی خود ہی تھا. اور پھر سروش کی وہاں موجودگی سے اسے ذرا حوصلہ رہتا تھا. اگرچہ اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، مگر وہ مناہل کی خاطر ایک بار ضرور اس کے ڈپارٹمنٹ آتا تھا. پھر شانزے تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی. آج بھی وہی اسے زبردستی لانے میں کامیاب ہوئی تھی. فی الحال تو کلاسز نہیں ہو رہی تھی. کوئی ٹیچر آتا بھی تو محض انٹروڈکشن لے کر چلا جاتا، مگر اس روز 11 بجے کے قریب اچانک ہی پوری فائنل لیئر ان کے روم میں آ گھسی. انہیں دیکھتے ہی مناہل کا دل چاہ کے فوراً وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ کل سے پریویس والوں کو فائنل والوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتا دیکھ رہی تھی. مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ فائنل والوں نے آتے ہی دروازوں پر قبضہ جما لیا تھا. گیا فرار کے تمام راستے بند تھے. کہا بھی تھا چھٹی کر لیتے ہیں، نہ جانے یہ اب ہماری کیا درگت بنانے والے ہیں. مگر تم، لعنت ہو تمہاری دوستی پر، مناہل نے کلس کر کہا تو شانزے مسکرا دی. تسلی رکھو، کھائیں گے نہیں تمہیں. فائنل والوں نے فوراً ہی چھوٹا سا اسٹیج بنا لیا. ڈیسک کے پیچھے 4 کرسیاں رکھ کر مہمان خصوصی کی نشست تیار کی، اور مہمان خصوصی کو دیکھ کر مناہل کی مزید جان نکل گئی، کیونکہ وہ چاروں وہی لڑکے تھے جنہیں پہلی بار اسے کیفیٹیریا میں دیکھا تھا. ایک لڑکی ڈائس پر کھڑی ہو گئی. سب سے پہلے اسے نہایت خوش دلی سے پریویس والوں کو فائنل والوں کی طرف سے ویلکم کہا، اور پھر کہا کہ اب پریویس اپنا تعارف خود باری باری اسٹیج پر بنے ڈائس پر آ کر کرائے گی. ڈائس تک جانے کا سن کر ہی مناہل کے پسینے چھوٹ گئے. پھر جب ان کی کلاس کے اسٹوڈنٹس نے باری باری ڈائس تک جانا شروع کیا اور فائنل والوں نے ان سے الٹے سیدھے سوال شروع کیے تو اس کی بچی کچی ہمت بھی جواب دے گی. اس نے سہمے دل کے ساتھ اپنی توجہ اسٹیج کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کی کہ جہاں ان کی کلاس کا سب سے دبلا پتلا سانولا سا لڑکا کھڑا تھا. فائنل والے اسے اس کی ہیلتھ کا راز جاننے پر بضد تھے.
جواب نہ دینے کی صورت میں وہ جرمانہ وصول کر رہے تھے، جس کی مناہل کو بالکل فکر نہ تھی۔ اصل مسئلہ تو ڈائس تک جانے کا تھا، جس کے تصور سے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسٹیج پہ بیٹھا سلمان شاہ مسلسل اس کو فوکس میں لیے بیٹھا تھا، اور اس کی پریشانی اور بھوکلاہٹ اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ باری باری سبھی ڈائس پر جا رہے تھے۔ جب شانزے کی باری آئی تو مناہل کو یقین ہو گیا کہ اب اسے بھی اسٹیج تک جانا پڑے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب کی باری آنے کے بعد فائنل والوں نے محفل برخاست کر دی۔ حالانکہ فائنل والے بار بار اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، مگر سلمان شاہ کے ساتھ ان تینوں نے بھی اپنی کلاس فیلوز کو نظر انداز کر کے نشستیں چھوڑ دیں، تو ان سب کو بھی ان کی تقلید کرنی پڑی۔ واہ کیا بھرم ہے اس سلمان شاہ کے! شانزے نے ستائشی لہجے میں کہا۔ مناہل خاموش بیٹھی جاتے ہوئے سلمان شاہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ اب اتنا خاموش کیوں ہو گئے؟ مناہل نے ٹیبل پر رکھا سروش کا ہاتھ جھنجھوڑا۔ کچھ نہیں، بس کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہیں ڈر؟ تمہیں ڈر بھی لگتا ہے؟ مناہل نے شرارت سے کہا۔ مینا، ہم بچپن سے ساتھ رہے ہیں، اور اس ساتھ نے ہمیں ایک دوسرے کا عادی بنا دیا۔ اب یہ ساتھ ہمارا مزید کب تک رہنے والا ہے؟ ہمیشہ رہے گا۔ اسی بات کا خوف ہے؟ تم حویلی میں رہنے والی چودھری اسد اللہ خان کی اکلوتی بیٹی، اور میں اسی گاؤں کے ایک کسان کا بیٹا۔ میں دن رات بھی محنت کروں تو تمہارے جتنا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ چودھری سرمد اور ان کے بیٹوں کو تو تمہاری مجھ سے دوستی ہی سخت بری لگتی تھی، نہ کہ ہمیشہ کا ساتھ۔ اور میرا یہ حال ہے کہ تمہارے خیال کے بنا اپنی زندگی بے مقصد اور تاریک لگتی ہے۔ سروش کے لہجے میں کیا تھا؟ محبت، غربت، بے بسی! مناہل ایک ٹک اسے دیکھی گئی۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے بابا جان کریں گے سروش، چاچا یا ان کے بیٹے نہیں، اور مجھے اپنے بابا پر پورا بھروسہ ہے، انہیں میری خوشی مطلوب ہوگی۔ رہی بات ہے حیثیت کی اور مقام کی، تو آج تو یہ بات کہہ دی ہے، مگر آئندہ کبھی میرے سامنے یہ بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مناہل جارحانہ انداز میں بولی۔ حقیقت سے نظریں کیا چرانا، جو ہے وہ تو ہے۔ تم میں اور مجھ میں جو واضح حیثیت کا فرق ہے تم بھی جانتی ہو، اور میں خود بھی۔ سروش دھیرے سے ہنسا۔ کتنی کھوکھلی تھی اس کی ہنسی! مناہل کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر سامنے ٹیبل پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی شانزے کو اشارے سے پاس بلایا۔ بیٹھو، تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ مناہل نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ سروش بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے کیا؟ شانزے نے شرارتی انداز میں کہا، جس پر سروش شانے اچکا کر رہ گیا۔ شانزے، یہ بتاؤ، مجھ میں اور سروش میں کیا فرق دکھتا ہے؟ مناہل سے اس قدر بیوقوفی کی امید سروش کو ہرگز نہیں تھی۔ ہیں، یہ کیا سوال ہے بھائی؟ سہیلی تم لڑکی ہو اور سروش لڑکا؟ شانزے نے شرارت سے کہا۔ اوف، اس کے علاوہ بتاؤ۔ مناہل بن آ گئی۔ شانزے نے تھوڑی ہاتھوں پر ٹکا کر دونوں کا بغور جائزہ لیا۔ یہ تم دونوں کیا پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ سروش ڈپٹ کر بولا۔ خاموش رہو اور سنو۔ مناہل نے لبوں پر انگلی سے اشارہ کیا۔ سروش ہائٹ وائز تم سے زیادہ ہے، تم جیسی دو اس کے پیچھے آرام سے چھپ سکتی ہیں، رائٹ؟ اور بے شک تمہارا رنگ صاف ہے، مگر سروش اس معاملے میں بھی تم سے بازی لے گیا۔ اس پر بھوری آنکھیں اسے مزید حسن بخشتی ہیں، اور تمہارے بال کالے ہیں جبکہ سروش کے براؤن ہیں۔ اور کیا اور لگا رکھا ہے؟ دماغ ٹھیک جگہ پر ہے؟ سروش نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر دونوں کو چپ کرایا۔ ہم دونوں میں دوسروں کو یہی فرق دکھتا ہے، اور مجھے بھی اس کے علاوہ اور کوئی خاص فرق نہیں لگتا۔ مناہل نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ سدھر جاؤ، بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں۔ سروش چیمٹ کر ہنس پڑا، تو وہ دونوں بھی ہنسنے لگیں۔ بولنے دو سروش، صرف تم سے ہی تو بولتی ہے ورنہ کلاس کیا پورے ڈپارٹمنٹ میں یہ مسٹری گرل مشہور ہے۔ شانزے کی بات پر مناہل مسکرا کر نگاہیں جھکا گئی۔ شکر ہے مسٹری گرل مشہور ہے، سائیکو گرل نہیں، سروش نے شرارت سے کہا، تو مناہل نے پاس پڑی بک اسے دے ماری۔ شانزے نے بے اختیار ان دونوں کے دائم ملنے کی دعا کی تھی۔ تو تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ زین نے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے سلمان شاہ کو دیکھا۔ ہاں، وہ بغیر سر اٹھائے بلا جھجک بولا۔ اصلی والی؟ جیسے مجنوں کو لیلا سے اور رانجھا کو؟ علی بولا۔ بالکل، جیسی رومیو کو جولیٹ سے، مہیوال کو سونی سے، اور پنو کو سسی سے تھی۔ وہ علی کی بات کاٹ کر بولا، جس پر وہ تینوں اسے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ابھی تک گھاس کے تنکے نوچ رہا تھا۔ تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو؟ علی جھنجھلا گیا، جس پر سلمان شاہ اپنا شغل چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تو سمجھاؤ نا یار، دیکھو تمہیں وہ اچھی لگتی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے واقعی سنجیدہ ہو یا صرف… علی نے اپنی بات خود ہی ادھوری چھوڑ دی۔ سلمان شاہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر جب بولا تو اس کا لہجہ بہت سنجیدہ اور مضبوط اور اٹل تھا۔ تم لوگ میرے بہت قریبی دوست ہو اور اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ایسی حرکتیں میری نیچر سے میچ نہیں کھاتی کہ میں یوں ہی لڑکیوں سے دوستیاں کرتا پھروں۔
اگر مجھے اس کا اتنا ہی شوق ہوتا تو اب تک نہ جانے میری کتنی لڑکیوں سے دوستی ہوتی، لیکن یہ سب مجھے ذرا پسند نہیں۔ میری ہمیشہ یہی سوچ رہی ہے کہ دوستی اس لڑکی سے کروں جو مجھے واقعی متاثر کرے، اور پھر شادی بھی اسی سے کروں گا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ مناہل ہی میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے واقعی متاثر کیا، اور شاید آخری بھی۔ اور اس کی وجہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت ہے نا؟ نہیں، صرف خوبصورتی اور معصومیت نہیں، اس میں عجیب سی اٹریکشن ہے جو میں نے پہلے کبھی کسی میں محسوس نہیں کی۔ اور وہ اٹریکشن کیا ہے میں اسے محسوس کر سکتا ہوں مگر لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ سلمان کے لہجے میں چھپی بے قراری وہ بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ یہ تو واقعی محبت ہے، بلکہ ٹھیک ٹھاک قسم کا گرما گرم عشق ہے بھائی۔ ہائے رے ہائے، آپ کو یہ موذی بیماری کب لاحق ہوئی؟ علی شوخی سے بولا۔ شاید پہلی نظر میں ہی، سلمان الجھا سا بولا۔ تو اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم تو اس سے بات تک نہیں کرتے، سفیان پریشانی سے بولا جبکہ سلمان ایک بار پھر گھاس نوچنے لگا۔ بولو، کیا تم یہ سب کہنے ڈرتے ہو؟ زین کو اس کا یہ شغل اور الجھا ہوا انداز زہر لگ رہا تھا۔ ہاں ڈرتا ہوں، مگر اپنے لیے نہیں، اس کے لیے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی معصوم اور سادہ ہے، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اسے میری وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ وہ خود میری محبت کو محسوس کرے، اس کا دل مانے تو قبول کرے اور دل نہ مانے تو بے شک ریجیکٹ کر دے۔ ٹھوس لہجے میں بولا تو ان تینوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ چاہے ریجیکٹ کر دے، سفیان نے کہا جبکہ علی ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک ہی وہ چونک پڑا۔ ہاں، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں۔ یار سلمان، یہ مناہل اور شانزے کے ساتھ لڑکا کون ہے؟ علی کی بات پر سلمان سمیت زین اور سفیان بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگے۔ سامنے ٹیبل پر مناہل اور شانزے کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا، اور کسی بات پر مناہل نے اس لڑکی کو بک ماری تھی، اور پھر تینوں ہنسنے لگے۔ وہ چاروں اپنی باتوں میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ ارد گرد کون بیٹھا ہے انہیں فکر ہی نہیں تھی۔ میں پہلے بھی ایک بار اسی لڑکی کو مناہل کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ سفیان کی بات پر سلمان بے یقینی سے تکنے لگا۔ کون ہے یہ؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تو نہیں ہے؟ سلمان کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میتھس کا اسٹوڈنٹ ہے، فائنل ایئر میں، سفیان نے معلومات فراہم کی۔ تو ٹینشن مت لے، اسے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سلمان کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھ کر علی نے کہا۔ نہیں، اس لڑکے کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ مناہل بھی۔ سلمان نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ تینوں ہی اسے دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ جی بولیے، کیا پرابلم ہے؟ سروش اس وقت بینچ پر تنہا بیٹھا اپنے نوٹس تیار کر رہا تھا جب علی اس کی برابر اور سفیان اور زین بینچ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جبکہ سلمان حسب عادت کچھ فاصلے پر درخت سے ٹیک لگائے اپنے مخصوص سٹائل میں ایک پاؤں پیچھے تنے سے لگائے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ تم سروش میتھس کے اسٹوڈنٹ رائٹ؟ سفیان نے پیچھے سے اس کی شانوں پر زور دے کر کہا۔ ہاں، بٹ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل؟ ہو آر یو اینڈ وٹ ڈو یو وانٹ؟ سروش الجھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہم کون ہیں اس کی فکر میں گھلنا چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ تم مناہل کو کب سے اور کیسے جانتے ہو؟ زین کے منہ سے مناہل کا نام سن کر سروش چونک اٹھا۔ تم مناہل کو کیسے جانتے ہو؟ سروش ناسمجھی سے بولا۔ یار تم کیوں ہمارے غصے کو ہوا دے رہے ہو؟ جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ اور بس اب کہ علی نے بھنا کر کہا۔ سروش نے پہلے ان تینوں کو اور پھر قریب ہی کھڑے سلمان شاہ کو دیکھا۔ وہ تینوں غصے سے اسے ہی گھورے تھے، جبکہ سلمان آنکھوں پر گلاسز لگائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں اور مناہل ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اور اب یار ہمیں تمہارا انٹرویو میرا بچپن میں شائع نہیں کرنا۔ کیا تم مناہل میں انٹرسٹیڈ ہو؟ ہاں، میں مناہل سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، سروش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مناہل کیا وہ بھی تم سے؟ علی نے پوچھا، اور پھر تینوں سانس روکے اسے تکنے لگے۔ دھڑکن تو اس وقت سلمان شاہ کی بھی رک سی گئی تھی، مگر وہ ہنوز اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ہاں، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، سروش نے نرمی سے کہا، اور پھر ان کے اترے چہرے دیکھنے لگا۔ وہ اب تک معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ کوئی ایک لڑکا ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اب یہ چار، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تینوں بالکل خاموش کرے تھے، اب کیا کہتے کہ کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ سلمان نے گہرا سانس کھینچا اور گلاسز اتار کر سروش کے قریب آیا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، کس فیملی سے بلونگ کرتے ہو، مگر اتنا جانتا ہوں کہ مناہل بہت اچھی لڑکی ہے۔ سلمان اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، جبکہ سروش کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، فائن، مگر یہ دوستی اور پسندیدگی کو میں نہیں مانتا۔ تم فوراً سے اس سے شادی کر لو کہ یہی ایک مضبوط اور پاک رشتہ ہے۔ سروش حیرت سے اس انجان شخص کو دیکھ رہا تھا جو نظریں جھکائے مناہل سے کس قدر اپنائیت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم دونوں بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کیا؟
दरअसल मनाहिल हमारे गांव के ज़मींदार की बेटी है, जबकि मैं उसी गांव के एक मामूली किसान का बेटा हूँ। हमारे दरमियान बहुत फ़र्क है। फ़र्क, मकाम, हैसियत, ये सब मोहब्बतों में नहीं देखा जाता, सलमान ने धीरे से कहा। और हाँ, हाँ, वो भी यही कहती है, मगर हमारे कहने से क्या होता है? मनाइल के चाचा और उनके तीनों बेटे बहुत सफ़ाक और बेरहम हैं। वो ये सब कभी नहीं होने देंगे। सरोज को उन तीनों के मुकाबले में ये लड़का अच्छा लगा। वो उससे दोस्ताना लहजे में बात करने लगा। जब मोहब्बत की है तो ज़माने के आगे सीना तान कर खड़े होना भी सीखो। मोहब्बत करने वालों के आगे आजमाइशें तो बहुत आती हैं, उन्हें फेस करना सीखो। तो उमर मनाहिल अपनी जगह डटे रहो, और अगर उन सफाक और बेरहम लोगों से निमटना हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम दोनों की शादी करवाऊँगा। उन तीनों ने अफसरदगी से सलमान शाह को देखा। ऐसा तो वो कभी ना था, इस कदर टूटा हुआ लहजा। थैंक्स दोस्त, मगर आप लोग हो कौन? सरोज ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया, मगर सलमान बिना कुछ कहे सुने ग्लासेस आंखों पर चढ़ाता बाहर की तरफ चलता चला गया। सरोज ने दूर तक उसे जाते देखा। यार सलमान, ऐसा कब तक चलेगा? तू उसे भूल क्यों नहीं जाता? पिछले 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था, अब भी रिमोट हाथ में लिए यूं ही चैनल घुमाए जा रहा था, जबकि वो तीनों से देख देख कर अंदर ही अंदर कोड़ रहे थे। सलमान शाह, ऐसा तो कभी भी नहीं था। दिन में 3 बार शर्ट चेंज करने वाला कल से एक ही शर्ट पहने घर में बंद पड़ा था। खाना भी बस उन लोगों के साथ बैठकर 2-4 लुक़्मे लेकर उठ जाता। अगर बस में होता तो कब का भूल चुका होता। सलमान ने शिकस्ता लहजे में कहा। तो फिर उसे एक बार बात तो करके देख, क्या पता। क्या बात करूं, क्या कहूं? जब वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनके दरमियान क्यों आऊँ? और तुम्हारा ख्याल है वो अपने बचपन की मोहब्बत छोड़कर मेरे साथ चल पड़ेगी? सलमान ने तलखी से कहा। भूल जाना तेरे बस में नहीं, बात करने की हिम्मत नहीं, तो फिर आखिर चाहते क्या हो? इतना तो नहीं हुआ कि उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, बल्कि उल्टा उन दोनों की शादी की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। सलाम तेरी मोहब्बत पर, सुफियान ने चिढ़कर कहा। तो और क्या करता? तू ही बता, क्या करता? ज़बरदस्ती उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालकर उसकी मोहब्बत को निकाल देता, या सबके सामने उसे खींचता हुआ अपने साथ ले आता? बोल, क्या करता मैं? सलमान ने रिमोट फेंका और जैसे फट पड़ा। वो तीनों खामोशी से उसे देखते रहे। आज 2 दिन की खामोशी टूटी थी। अच्छा था, सारा लावा बह जाता। सलमान कुछ देर बोलता रहा, फिर ये एकदम ही खामोश हो गया और उन तीनों को देखने लगा जो पिछले 2 दिन से उसकी वजह से परेशान थे। आई एम सॉरी। सलमान सोफे पर गिर सा गया और दोनों हाथों में अपना सर गिरा लिया। तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहा? अली ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा। दिल नहीं चाह रहा। सलमान उसी पोजीशन में बैठा था। क्यों दिल क्यों नहीं चाह रहा? आखिर कब तक खुद से भागने की कोशिश करेगा? खुद ही तो कहता है कि मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत सी आजमाइशें आती हैं, उन्हें फेस करना चाहिए। फिर अब खुद क्यों इस कठिन मरहले से नज़रें चुरा रहा है? पेपर्स करीब हैं, क्यों अपने फ्यूचर को दाव पर लगा रहा है और अपने साथ साथ हम तीनों को भी डिस्टर्ब कर रहा है? जैन को एकदम ही गुस्सा आ गया था। तो किसने कहा था है तुम लोगों को डिस्टर्ब होने को? क्यों मेरी वजह से परेशान हो रहे हो? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, जाओ तुम लोग। सलमान ने जैन को घूरा। यही बस इसी बात का इंतज़ार था। एक लड़की के पीछे तो हम तीनों को छोड़ रहा है, बचपन के साथ को, उस चंद माँ की मोहब्बत पर कुर्बान कर रहा है, मगर हम तेरी तरह नहीं है कि तुझे मुश्किल वक्त में तन्हा कर दे। जैन की बात पर सलमान को एकदम ही अपने तल्ख लहजे का अंदाज़ा हुआ। सॉरी यार, मगर मैं क्या करूं? सलमान उठकर जैन के पास आ गए और एकदम उसके गले लगकर सिसक पड़ा। सुफियान और अली भी उनके करीब चले आए। यार तू हमें इस होली में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें हमारा वही सलमान शाह चाहिए जिसके आगे पीछे लड़कियां फिरा करती थी, और हम तीनों तुझसे और तेरी पर्सनालिटी से जेलस हो जाया करते थे। अली ने सुफियान की बात को आगे बढ़ाया, जिस पर उन तीनों के साथ साथ सलमान भी मुस्कुराया कि बहरहाल उसे अपने दोस्त जान से ज़्यादा अजीज़ थे। तो आज हमारे साथ यूनिवर्सिटी जा रहा है? हद होती है, वहाँ सब नवाब साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करने के मुंतज़िर हैं और उसके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैंने तेरी जगह पोजीशन ली होती तो देखता मैं फिर कैसे इतराता। इसीलिए नहीं आती, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। जैन ने उसके सर पर चपत लगाई। यार मैं नहीं जा रहा, आज तो बिल्कुल मूड नहीं। तेरे मूड की तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, वहाँ स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर भी तेरे से जुड़े हुए मुखड़े के मुंतज़िर हैं। अली ने उसकी बात को खातर में ना लाते हुए कहा। कैसी खुशी? अब मेरे लिए कोई खुशी अहमियत नहीं रखती, सलमान ने टूटे लहजे में कहा। कसम से अब अगर तूने इस मनहूस अंदाज से बात की तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। अली ने पास पड़ा मार्बल का शोपीस उठाया जिस पर वो हंस दिया। मजनू की औलाद ना हो तो? अली ने भिन्ना कर कहा, जिस पर सब हंस दिए। तुमने आज क्लास क्यों नहीं ली? 3 घंटों से कहाँ घूम रही हो? शाम से कितनी देर ही से गायब थी। इसलिए क्लासरूम से बाहर आते ही जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, उसने फ़ौरन लताड़ना अपना फ़र्ज समझा, जिस पर शाम से बगैर कुछ कहे टिटाई से मुस्कुराती रही। ये उसकी पुरानी आदत थी।
میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور تم پاگلوں کی طرح مسکرائے جا رہی ہو۔ مناہل نے اسے بک رسید کی۔ اپنی جلی کٹی سنانا بند کرو تو میں بتاؤں بھی، شانزے نے کہا تو مناہل خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آج فائنل والوں کا رزلٹ آ گیا اور تمہیں پتہ ہے ٹاپ کس نے کیا ہے؟ کس نے؟ مناہل نے لاپرواہی سے پوچھا۔ سلمان شاہ نے۔ ارے وہی ہینڈسم۔ شانزے نے اسے یاد دلایا۔ تو اس پہ اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر تم مجھے سروش کا رزلٹ بتا رہی ہوتی تو میں خوش بھی ہوتی۔ مناہل نے اسے گھورا۔ تمہیں حیرت نہیں ہو رہی وہ ہینڈسم کتنا کم یونیورسٹی آتا ہے؟ لائبریری میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی کتنا جینیس ہے وہاں، اس کی ذہانت کی دھوم مچی ہے۔ شانزے اسے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ دھوس سے یا غنڈہ گردی سے لکھوا لیے ہوں گے نمبر، یہ سب تو ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو اپنے پیسے اور سورس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مناہل کو وہ چاروں شروع دن سے ہی اچھے نہیں لگے تھے۔ تم سب یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ چاروں واقعی جینیس ہیں، انہیں دیکھ کر لگتا ہے۔ اور پھر جس طرح ٹیچر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی ویلکم پارٹی میں تم نے دیکھا نہیں ان چاروں نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا، اور پھر سلمان شاہ کی اناؤنسمنٹ کیا انداز تھا۔ میں تو ان چاروں کی فین ہو گئی ہوں۔ شانزے کی بات پر مناہل نے سر جھٹکا۔ تم یہ بتاؤ کہ اتنی دیر سے کہاں غائب؟ اوف او بھائی، ان چاروں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ ہر کوئی سلمان شاہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہے، مگر وہ چاروں آج یونیورسٹی سے غائب۔ تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ پیریڈ چھوڑ کر اسے تلاش کرتی پھر رہی ہو؟ بھائی وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے، مبارکباد دینا ہمارا فرض بنتا ہے، اور پھر میں اسے نوٹس وغیرہ کا بھی معلوم کرنا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ دے تو میری اور تمہاری بھی پوزیشن بن سکتی ہے۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، اگر اسی طرح پیریڈ بنک کرتی رہی نا تو ضرور آئے گی تمہاری پوزیشن، مناہل نے چڑھ کر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ تو تم چھٹیوں میں گاؤں جا رہی ہو؟ سروش نے کہا۔ ہاں تم بھی چلتے نا، تم بھی تو فارغ ہو۔ فارغ کہاں، جاب کے لیے ایک جگہ انٹرویو دینے جانا ہے، کل دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر جاب کی مصروفیات ہوں گی اور ہم ہوں گے۔ سروش نے تھکے انداز میں کہا۔ نائٹ ڈیوٹی تو ویسے ہی وہ کافی سال سے کر رہا تھا کہ باپ کے بعد وہی گھر کا بڑا تھا، پھر فرد کی شادی کی ذمہ داری بھی اسے ہی نبھانی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تھوڑے دن کے لیے ساتھ چل پڑتے، تھوڑا ریسٹ مل جاتا۔ مناہل نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ابھی ریسٹ کرنے کے دن نہیں آئے، اور پھر گاؤں میں اب ہے ہی کون؟ ماں کے جانے کے بعد میں دوبارہ نہیں گیا، اور اب دل بھی نہیں چاہتا، اپنا ہنستا بستا گھر ویران دیکھا نہیں جاتا۔ مناہل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ دونوں سیڑھیوں پر بیٹھتے جب اچانک ہی شانزے چلی آئی۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا۔ کل کی بات لگتی تھی جب ہم ایڈمیشن لینے یہاں آئے تھے، اور اب دیکھو سال گزر بھی گیا۔ آج ان لوگوں کا لاسٹ ڈے تھا، پیپرز ہو چکے تھے، سبھی چھٹیوں میں اپنے اپنے پروگرام سیٹ کر رہے تھے۔ ہاں وقت اچھا ہو تو یوں ہی گزر جاتا ہے، شانزے نے کہا۔ اچھا بھائی خواتین آپ لوگ باتیں کرو، میں چلا۔ سروش ہاتھ ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ مناہل تمہیں گاؤں جانے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کم از کم فائنل والوں کو دی جانے والی فیئر ویل پارٹی تو اٹینڈ کر لو۔ شانزے نے اسے روکنا چاہا۔ میں ضرور رکتی، مگر بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، 2 بار چاچی کا خط آ چکا ہے، میں نے یہ عرصہ بھی اتنی مشکل سے گزارا ہے۔ مناہل نے اپنی پریشانی بتائی، جس پر وہ چپ ہو گئی۔ یہ سفیان ہے نا فائنل ایئر کا سلمان شاہ کا دوست؟ شانزے نے سامنے سے آتے سفیان کو دیکھ کر کہا۔ ہاں وہی ہے، مگر یہ ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ شانزے نے اسے قریب آتے دیکھ کر کہا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ مناہل ایک دم کھڑی ہو گئی تو شانزے کو بھی اٹھنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہے، سفیان نے انہیں پکارا۔ ایکسکیوز می لیڈیز۔ وہ دونوں ہی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ I want to talk to Miss مناہل، سفیان نے مہذب انداز میں اسے کہا، جو انجان بنی سائیڈ میں کھڑی تھی۔ مجھ سے؟ وہ ایک دم ہی چونک پڑی۔ شانزے بھی خاموش نظر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ جی، شانزے کا اشارہ پا کر وہ بولی۔ ایکسکیوز می مسٹر سلمان شاہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان تینوں کے بے حد اصرار پر وہ آج یونیورسٹی آیا تھا۔ اس وقت وہ چاروں کینٹین میں بیٹھے تھے جب اچانک ہی مناہل اسے دکھائی دی، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ سیدھی چلتی ہوئی اس تک گئی تھی اور اسے مخاطب کیا تھا۔ جی۔ سلمان ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ وائٹ کلر کے سمپل سوٹ میں لمبے سیاہ بالوں اور بے تحاشا حسین چہرے کے ساتھ وہ بغیر کسی خاص آرائش کے بھی بہت حسین اور دل کو چھو رہی تھی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ ہیں کیا؟ آخر کس بنا پر آپ نے مجھے پرپوز کیا؟ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اور آپ یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی کے آپ ڈریم بوائے ہوں گے؟ مگر میرے نزدیک جانا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک آپ کی کیا عزت ہے؟ سخت زہر لگتے ہیں آپ مجھے، روب سے دھونس سے اپنے کام نکلوانے والے۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا تھا کہ آپ خاصے ڈیشنگ ہیں، ہینڈسم ہیں، دولت مند ہیں تو میں فوراً سروش کو چھوڑ کر آپ کے پاس چل پڑوں گی؟ آپ نے مجھے بہت غلط لڑکی سمجھا، مگر اس میں آپ کا قصور
آپ کا کیا قصور؟ انسان جیسا ہوتا ہے اسے باقی سب بھی ویسے دکھائی دیتے ہیں۔ سن لیجئے مسٹر سلمان شاہ، سروش بے شک غریب ہے، آپ کی طرح یونیورسٹی میں فیمس نہیں، نہ ہی وہ آپ کی طرح نمبر لگوا کر پوزیشن ہولڈر بن سکتا ہے، مگر وہ جیسا بھی ہے مجھے پسند ہے۔ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ آپ مجھ سے جتنا دور رہیں میرے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ پلیز مجھے رسوا مت کروا دیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میرا بھی اسکینڈل ڈپارٹمنٹ کے در و دیوار پر چھپے۔ خدا را مجھے بخش دیں۔ وہ جس طرح آندھی طوفان کی طرح آئی تھی اسی طرح چلی بھی گئی، مگر جاتے ہی وقت اس کی آنکھوں میں آنسو سے بے چین کر گئے تھے۔ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ جس کے لیے اس کے دل میں صرف محبت ہی محبت تھی، وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ کس کیٹیگری میں کھڑا کر گئی تھی اسے؟ شدت غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ اس سختی سے دبایا کہ وہ ہاتھ میں ہی کچی کچی ہو گیا۔ کون گیا تھا مناہل کے پاس؟ سلمان نے ان تینوں کو دیکھا جبکہ وہ مکمل خاموش تھی۔ سلمان کے ہاتھ سے خون رسنے لگا۔ میں نے پوچھا کون گیا تھا میرا پرپوزل لے کر؟ اب کہ سلمان بری طرح دھاڑا تھا۔ کینٹین میں اس وقت زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، مگر جتنے تھے وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں، سفیان منمنایا۔ اس نے اپنی طرف سے ایک آخری کوشش کر کے دیکھی تھی کہ اس سے سلمان کا یہ شکستہ انداز لہجہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس نے مناہل کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، سروش اور سلمان میں واضح فرق سمجھایا تھا، مگر اس کا اتنا غلط ری ایکشن سامنے آئے گا اس نے اس طرف تو دھیان ہی دیا نہیں۔ سلمان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا کہ بہرحال اسے اپنا اور اپنی محبت کا تماشا بنوانا ہرگز منظور نہیں تھا۔ سلمان نے ٹوٹے کپ کی کرچیاں سائڈ میں پھینکے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ جب عقل نہیں ہے تو کیس بننے کی ناکام کوشش کرنا لازمی تھی۔ بہت شوق ہے رشتے کرانے والی خالہ بننے کا۔ زین اور علی دونوں نے اسے دھموکے جھڑ دیے اور پھر ان تینوں کی ہر کوشش ناکام ہوئی، مگر سلمان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اس نے دوبارہ یونیورسٹی نہ جانے کی جو قسم کھائی تھی اس پر ڈٹا رہا۔ نتیجتاً فیئر ویل پارٹی میں کلاس فیلوز کی بے حد اصرار پر بھی وہ چاروں نہیں گئے۔ سفیان نے سلمان کو ساری بات کلیئر کر کے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی، جسے سلمان نے فوراً معاف کر دیا کہ بقول اس کے جب اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی اور نفرت ہے تو اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ پیپرز تو ہو چکے تھے، ان چاروں کو اپنے رزلٹ کا انتظار تھا۔ یوں فارغ بیٹھنا ان چاروں کو منظور نہ تھا، چنانچہ باہمی مشورے سے انہوں نے کوچنگ سینٹر کھولنے کا ارادہ کیا۔ جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے ٹھیک ٹھاک بڑا تھا، سو نیچے کے پورشن پر انہوں نے کوچنگ سینٹر کھول لیا۔ سلمان کو اگرچہ اتنا کھڑاک پالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بیٹھ کر بھی کھاتا تو کم نہ پڑتا، مگر اسے بیٹھنا پسند نہیں تھا، اور پھر تینوں دوستوں کے فیوچر کا بھی سوال تھا۔ یوں انہوں نے 9th 10th سے لے کر MSc تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوچنگ کا آغاز کر دیا۔ پڑھائی میں ہی چاروں شارپ تھے، مزید کچھ اور کلاس فیلوز کو ٹیچنگ کی آفر کر دی۔ ان کے دن رات کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا کوچنگ مشہور ہوتا چلا گیا۔ کچھ سلمان شاہ کی جان پہچان کام آئی، یوں ان کا سینٹر کراچی کے مشہور کوچنگ سینٹر میں شمار ہونے لگا۔ کتار در کتار سفیدے کے گھنے درختوں سے گھری سڑک ہمیشہ سے اس کی دلچسپی کا باعث بنتی تھی۔ بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ذہن سے محو نہیں ہوتی، پورے سیاق و سباق کے ساتھ حافظے میں محفوظ رہتی ہیں۔ اس سڑک اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی زرخیز اراضی کی بھی یہی انفرادیت تھی۔ اس اراضی کے چپے چپے سے اس کی خوشگوار یادیں وابستہ تھی۔ مناہل بابا جان سے ملنے کے لیے بےتاب جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ گاؤں کی بے حد صاف ستھری دھلی دلائی فضا میں وہ حویلی کی طرف جانے والے راستے پر سفر کر رہی تھی۔ جدید اور قدیم طرز کے تعمیر کے امتزاج سے بنی یہ وسیع و عریض حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ مناہل دونوں ہاتھوں سے اس کا بیرونی دروازہ دھکیلتی اندر چلی گئی۔ آ گئی میری دھی رانی، سب سے پہلے اسے چاچی دکھائی دی۔ وہ دونوں ہاتھ پا کے ان کی طرف بڑھی اور اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ بابا جان کہاں ہیں چاچی؟ اپنے کمرے میں ہیں، جا تجھے بہت یاد کریں۔ چاچی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ مسکراتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ سلام بابا جانی۔ مناہل چہکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ چودھری اسد اللہ خان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی تو سامنے ہی اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر بہار اتر آئی۔ انہوں نے دونوں بازو وا کر دیے۔ مناہل فوراً ہی ان میں سما گئی اور ان کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ کو کیا ہوا؟ اتنا کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ بس اپنی بیٹی کی جدائی میں ہو گیا، اب تم آ گئی ہو نا، کیسے ٹھیک ہوتا ہوں؟ بابا کی بات پر مناہل ہنس دی اور ان کے سینے پر سر ٹکا دیا اور پرسکون سی ہو کر آنکھیں موند لی۔ وہ شاور لے کر سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس نے دیوار پر لگے قد آدم آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ پنک کاٹن کی سوٹ میں سیاہ کشمیری کڑھائی سے بوجھل دوپٹہ لیا، وہ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ کھلے بالوں کی چٹیاں بنا کر اس نے دوپٹہ اوپر لیا اور باہر آ گئی۔
چھوٹی بی بی اٹھ گئی، میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی، وہاں سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رانو نے اسے سیڑھیوں پر ہی پیغام دیا تھا۔ وہ سر ہلاتی ڈائننگ ہال میں چلی گئی، وہاں سبھی ٹیبل پر اس کے منتظر تھے، چاچا چاچی کے ساتھ ان کے تینوں سپوت بھی وہاں برشبان تھے۔ سلام چاچا سائیں، مناہل نے چودھری اسد اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ شہباز، لالا، ارباز اور اعجاز کو سلام کرتی چاچی کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ ارباز کی نگاہیں اس کے سبھی چہرے پر چپک کر رہ گئی تھی۔ پچھلی بار جب وہ آئی تھی تو جب اس کا ارباز کے ساتھ سامنا نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا، اب ارباز اسے تقریباً 2-2.5 سال بعد دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھے ہی جا رہا تھا۔ بابا کھانا نہیں کھا رہے؟ مناہل نے بابا کی کمی محسوس کی۔ نہیں، وہ دوا کھا کر سو رہے ہیں۔ تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ مناہل نے پھر پوچھا۔ بیٹا، ان کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بنتا ہے، وہ کھا چکے ہیں۔ چاچی کی بات پر وہ سر ہلاتی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی، مگر دل دماغ مسلسل بابا کی بیماری سے پریشان تھے۔ اسے مسلسل خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جو ہی نگاہ اٹھائی تو سامنے ہی ارباز اپنی آنکھوں میں وارفتگی لیے اسے تک رہا تھا۔ مناہل نے فوراً ہی نگاہیں جھکا لی، مگر وہ زیادہ دیر خود کو وہاں روک نہ پائی اور تھوڑا سا کھا کر بابا کے کمرے میں چلی آئی۔ سردیوں کی نرم گرم دھوپ پھیلی تھی۔ مناہل برآمدے میں بیٹھی چاچی سے بالوں میں تیل لگوا رہی تھی کہ بقول ان کے پڑ پڑ کے دماغ خشک ہو گیا ہوگا۔ دوپٹہ سائڈ پر رکھے پشت پر بال پھیلائے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ چاچی سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھی کہ اچانک ہی ارباز آ کر بالکل اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ مناہل نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلا لیا اور چہرے پر آئی لیٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا، جبکہ ارباز اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہی نظریں جو مناہل کو شروع سے زہر لگتی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت عجیب سا ہوتا، پاکیزگی اور شرافت سے خالی، خباثت لیے وہ اسے بےہودگی سے تکتا رہتا۔ آ گیا پتر، دیکھ، میں اپنی مناہل سے کہہ رہی تھی کہ پڑھ پڑھ کر کیسی شکل نکل آئی ہے اس کی۔ چاچی کی بات پر وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا۔ کہاں اماں، بلکہ یہ تو بڑی ہو کر شہر جا کر اور زیادہ سونی ہو گئی۔ ارباز نے آنکھوں میں شوخی لیے کہا۔ تم بڑی ہو کر مزید خوبصورت ہو گئی ہو۔ قریبی سروش کی آواز ابھری۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے انداز لہجے میں۔ وہ تو خیر یہ ہے ہی سونی، مگر اتنا پڑھ کر کیا کرے گی؟ بس اب ختم کر یہ آفت اور آرام سے گھر میں ہمارے ساتھ رہ۔ مناہل کو آئے کافی دن ہو گئے تھے اور چاچی کتنی ہی بار یہ بات کہہ چکی تھی۔ ہاں اماں صحیح کہتی ہیں، جان چھڑاؤ اس فضول جھنجھٹ سے، کیا کرنا اتنا پڑھ کر، رہنا تو اسی گاؤں میں اسی حویلی میں ہے نا۔ ارباز نے معنی خیزی سے کہا تو مناہل الجھ گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میری بیٹی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، میں اسے کبھی خود سے دور نہیں کروں گی، چاچی نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مناہل نہ سمجھی کے عالم میں ان دونوں کی باتوں کو سوچنے لگی۔ چاچی، بابا کی دوا کا وقت ہو گیا، میں ذرا انہیں دیکھ لوں۔ مناہل یکدم ہی ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ ارباز نے دور تک اس حسن کے پیکر کو جاتے دیکھا تھا، آج تو وہ اس کے لمبے سیاہ بالوں میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں بابا سے اپنی اور مناہل کی شادی کی بات کرنے کا پکا ارادہ کیا تھا۔ بابا سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تایا اپنے حصے کی ساری جائیداد مناہل کے نام کر رہے ہیں؟ شہباز لالا سخت عیش میں بولے۔ بیماری نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا ہے جو اپنی ساری جائیداد ایک لڑکی کے نام کر رہا ہے۔ چاچا خود غصے میں تھے، مگر اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی جائیداد کسی کے بھی نام کرے، پھر مناہل اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ مگر تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کریں؟ آدھی جائیداد کی تنہا وارث ہے وہ، جبکہ آدھی جائیداد کے ہم 3 حصے دار۔ سب سے چھوٹے اعجاز نے بابا سائیں کی بات کاٹی۔ ارے کم عقل، وہ آدھی بھی ہماری پاس ہی آنی ہے۔ چاچا کی بات پر وہ تینوں انہیں دیکھنے لگے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مناہل کی جائیداد شادی کے بعد اس کے شوہر کی ہوگی، اور مناہل بچپن سے اپنے ارباز کی منگ ہے۔ بابا سائیں نے مناہل کے پیدا ہوتے ہی اس کا ننھا سا ہاتھ 3 سالہ ارباز کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا اور ہم دونوں بھائیوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا تھا، اس لیے تم اطمینان رکھو۔ چاچا کی بات پر ارباز کا چہرہ کھل اٹھا۔ یعنی وہ تو بچپن سے ہی اس کی تھی، اس پر اسی کا حق ہے۔ بابا سائیں، تو آپ پہلی فرصت میں تایا سے شادی کی بات کریں، کہیں وہ مناہل انکار نہ کر دے۔ ارباز کا بس چلتا تو ابھی کے ابھی مناہل سے نکاح پڑھوا لیتا۔ مناہل کے ساتھ ساتھ وہ آدھی جائیداد کا بھی مالک بننے والا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی قسمت پر اور دادا جان کے فیصلے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں بابا سائیں، ارباز صحیح کہتا ہے، آپ کل ہی تایا سے بات کریں کہ فوراً ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ مجھے بھی اب مناہل وہ پہلے والی مناہل نہیں لگتی، شہر کی ہوا اور پڑھائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ دیکھتے نہیں کتنا الگ الگ رہتی ہے وہ ہم سب سے، سال میں ایک چکر لگاتی ہے اور پھر ہفتے بھر میں اسے شہر کی یاست آنے لگتی ہے۔ یہ شہباز لالا کا خیال تھا جس پر ارباز نے اتفاق کیا تھا۔ چودھری اسد اللہ کسی گہری سوچ میں دکھائی دینے لگے۔ مناہل اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب راہداری میں ارباز نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے۔ مناہل کو اس کا بیہودہ انداز میں پڑا گیا شعر بری طرح تپا گیا۔
بدتمیزی نہیں ہے، تمہارے حسن کی تعریف کر رہا تھا، کتنا مکمل حسن ہے۔ ارباز نے انگلی سے اس کے گالوں کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے، تم ہوش میں تو ہو ارباز؟ مناہل خوف زدہ سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کھانا کھا کر سبھی اس وقت اپنے کمروں میں تھے۔ جس جگہ وہ دونوں کھڑے تھے وہاں مکمل تاریکی اور خاموشی تھی، بس سیڑھیوں پر مدھم بلب جل رہا تھا۔ تمہارے حسن کے سامنے کون کافر ہوش میں رہ سکتا ہے؟ ویسے تم مجھ سے اتنا دور دور کیوں بھاگتی ہو؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے تمہیں جانے من۔ ارباز آنکھوں میں غلاظت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے پاس؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مناہل نے اسے گھورا۔ اور آئندہ مجھے اتنے بیہودہ انداز میں بات مت کرنا، اس نے تنبیہ کی۔ جانے من ہی تو کہا ہے، اس میں بھلا کیا بےہودگی ہے؟ بےہودگی کہاں سے آ گئی؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، تمہیں نہیں کہوں گا تو کسے کہوں گا؟ ارباز معصومیت سے بولا۔ بیوی اور تمہاری شکل دیکھی ہے اپنی؟ ظاہر ہے میری بچپن کی منگ ہو تو بیوی بھی میری ہی بنو گی نا۔ بچپن کی منگ؟ مناہل پوری جان سے لرز گئی۔ ان کی خاندانی روایات میں منگنی کو نکاح سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس ناپائیدار نازک سے رشتے کے پیچھے جان تک پر کھیل جایا کرتے تھے کہ ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنانا اور پھر سالوں جھگڑوں میں الجھے رہنا یہاں کے لوگوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ حیران ہو رہی ہو نا؟ جب مجھے پتہ چلا تھا تو مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی، مگر پھر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ جو لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے وہ تو بچپن سے ہی میری ہے۔ ارباز کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ہوش میں جب آئی تب اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ ارباز نے ایک ہی دم اس کے ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ مناہل کو اس کے اس حد تک جانے کی توقع نہ تھی، وہ اسے سائڈ میں دھکیلتی بھاگتی چلی گئی۔ مناہل رکو تو بات تو سنتی جاؤ۔ ارباز پیچھے اسے پکارتا رہ گیا، مگر مناہل بابا کے کمرے میں جا کر ہی رکی تھی۔ بابا کے سینے میں منہ چھپاتی وہ بہت دیر تک روتی رہی۔ بابا کے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ ارباز کی بیہودہ باتیں انہیں بتا نہیں سکی۔ اسے شدت سے آج ماں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ مناہل بیٹا، کیوں بابا کو پریشان کر رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ کس نے کیا کہا ہے تمہیں؟ مات بتاؤ میری جان، بابا نرمی سے اس کا سر سہلا رہے تھے۔ مناہل ایک دم ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ بابا وہ مناہل الجھ کر رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہا کس طرح پوچھے، مگر بات کنفرم کرنا بھی ضروری تھا، کیا پتہ وہ یوں ہی بکواس کر رہا ہو۔ ہاں ہاں بولو بیٹا، تمہاری ماں نہیں مگر میں نے کبھی اس کی کمی تمہیں محسوس نہیں ہونے دی۔ جو بھی بات ہے تم مجھ سے کھل کر کہہ سکتی ہوں۔ بابا کیا ارباز کا اور میرا بچپن سے رشتہ طے ہے؟ مناہل نے ہمت کر کے آخر بول دیا۔ بابا ایک دم خاموش ہو گئے۔ بولے نا بابا، کیا یہ بات درست ہے؟ کاش بابا کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں، وہ ارباز بکواس کر رہا ہے، مگر یہ کیا؟ بابا کا اس بات میں ہلتا سر مناہل کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تقدیر نے کیا ستم کیا تھا اس پر؟ یہ بڑے کیوں ہمارے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے بچپن میں ہی ہماری زندگیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ مناہل کے آنسو ایک طواطے سے بہ رہے تھے۔ مناہل میری جان رو نہیں، میں خود ایسا نہیں چاہتا تھا۔ بابا نے جھک کر اس کے آنسو پونچھے، مگر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں خود بچپن کے رشتوں کے خلاف ہوں، مگر تمہارے دادا اپنے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے تمہارا اور ارباز کا رشتہ طے کیا تھا، مگر میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اور اب بالکل بھی میں ایسا نہیں چاہتا۔ مناہل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، اور ارباز اس بگڑے ہوئے لڑکے کے ساتھ میں کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ تم بے فکر ہو، جتنا برا وہ تمہیں لگتا ہے اتنا ہی برا وہ مجھے بھی لگتا ہے۔ لفنگا اوباش لڑکا۔ مناہل کو یکدم ہی تپتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا سا احساس ہوا تھا۔ مناہل بیٹا، میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ سامنے الماری میں نیچے والے سیف میں سارے کاغذات موجود ہیں، انہیں حفاظت سے رکھنا۔ اب ان کی تم مالک ہو اور تمہارے بعد تمہارا شوہر۔ کیوں بابا میں کیوں؟ آپ جو ہیں مجھ سے یہ سب نہیں سنبھالا جائے گا، آپ اپنا کام خود کیجیے، میرے نام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا ضرورت ہے تبھی تو یہ کام کیا ہے، بس تم ہماری اس خاندانی جائیداد کی حفاظت کرنا، کسی غلط ہاتھوں میں نہ جانے دینا۔ بابا کا انداز اسے چونکا گیا۔ 2 دن سے ان کی طبیعت بھی معمول سے زیادہ خراب تھی۔ بابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مناہل نے اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں ان کا چہرہ لیا۔ بس بیٹا، شاید اب زندگی اور مہلت نہ دے، بس زندگی کے آخری دن اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بابا پلیز، میں رو دوں گی، آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں، اور کون ہے میرا آپ کے علاوہ؟ بولیں، آپ چلے جائیں گے تو آپ کی بیٹی کا خیال کون رکھے گا؟ مناہل بری طرح رونے لگی۔ ارے ارے، یہ کیا میری بہادر بیٹی رونے لگی؟ ارے میں تو یوں ہی تنگ کر رہا تھا۔ بابا نے اسے چپ کرا دیا، اور اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر کیا کرتے، مجبور تھے۔ ڈاکٹرز پہلے بہت نا امیدی ظاہر کر چکے تھے، اب تک وہ جانے کیسے جی رہے تھے۔ مناہل میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں تمہاری شادی کر دوں بیٹا، مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ بابا کی بات پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ تم ایسا کرو، آج کل میں سروش کو گاؤں بلوا لو، کیونکہ میرے نزدیک اس سے اچھا لڑکا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔
یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو جاتی تھی کہ کیسے بابا کو سروش کے متعلق بتائے گی، مگر یہ کیا، بابا خود اسے سروش کا بلانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ بابا آپ، مناہل ایک دم ان کے گلے لگ گئی۔ ساری پریشانی ختم ہو گئی تھی، زندگی ایک دم سے حسین لگنے لگی تھی، جبکہ بابا آسودگی سے مسکرا دیے۔ آج بہت دنوں کے بعد بڑا چمکیلا دن نکلا تھا۔ بہت دنوں تک بادلوں کی اوٹ میں آنکھ مچولی کرتا شاخاور پریان باندھ کے ساتھ آسمان کے شفاف سینے پر چمک رہا تھا۔ خواتین کی خوشی دیدنی تھی۔ گاؤں کے مغربی سمت سے بہہ کر آنے والی نہر کے صاف شفاف پانی میں کپڑے دھل رہے تھے۔ اکا دکا گھروں میں پلنے والے جانور پالتو اپنی چراگاہوں میں مگن و مصروف تھے۔ اندر کا موسم اچھا ہو تو سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ آج وہ بہت خوش تھی اور اس کا اظہار بھی وہ مسلسل کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں اپنے طور پر انجوائے کر رہی تھیں، جبکہ وہ ان وقتوں کو یاد کرنے لگی جب وہ سروش اور فرحت بھری دوپہر میں انہی جگہوں پر آتے تھے۔ آج بھی سب کچھ ویسا تھا، وہی ٹھنڈے صاف شفاف پانی کی بہتی نہر، وہی ہرے بھرے کھیت، وہی آم اور امرود کے درخت۔ اسے ہرے ہرے کچے امرود بہت پسند تھے۔ سروش روز ہی درخت پر بندر کی طرح لٹک جاتا اور اسے امرود کیچ کر آتا۔ کبھی وہ اور فرحت کیری کھانے کے لیے مچل جاتی۔ مناہل کو وہ دن یاد آیا جب اس کے میٹرک کے ایگزامز کے بعد یوں ہی ہلکا سا ٹمپریچر ہو گیا تھا۔ شاید پیپرز کی ٹینشن تھی۔ جب وہ 3 دن کے بعد اپنی مخصوص کھیتوں میں اپنی مخصوص جگہ پر آئی تو امرود کے درخت کے نیچے خفا خفا سروش اسے دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر کتنے رنگ اتر آئے تھے۔ تمہیں روزانہ دیکھنا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، یہ مجھے کسی گڑبڑ کا آغاز لگ رہا ہے۔ بڑے ذومینی لہجے میں اس نے اس احساس کے دریچوں تک دستک دی تھی، اور وہ تو گویا کسی ایسی دستک کے منتظر تھے۔ ایک دم واہ ہوتے چلے گئے۔ مناہل کے اندر دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی، چاہت کی خوشبو، اعتماد اور اعتبار کی خوشبو، اپنائیت اور ارمان کی خوشبو۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ زندگی کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ایک ایسا ہی لمحہ ان کی زندگی میں بھی آیا جو انہیں مالا مال کر گیا تھا۔ مناہل کے لبوں پر بڑی دلکش سی مسکراہٹ تھی جب ہی اسے رانو کی پکار ماضی کی خوشگوار یادوں میں سے حال میں لے آئی۔ چھوٹی بی بی، رانو دور سے اسے پکارتی دوڑی چلی آئی۔ کیا بات ہے رانو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ چھوٹی بی بی، وہ بڑے چودھری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی حویلی چلو، ان کی حالت۔ رانو کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مناہل حویلی کی سمت اندھا دھند بھاگی، مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم، ہولا دینے والی ویرانی، اسے آتے آتے دیر ہو گئی تھی، یا پھر بابا کو ہی جانے کی جلدی تھی، اس لیے جاتے جاتے اسے ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ ان کا دل تو مچلا ہوگا اسے دیکھنے کو۔ انہوں نے موت کے فرشتے سے چند لمحوں کی مہلت مانگی تو ہوگی، تو کیا ملک الموت اتنے ظالم ہوتے ہیں؟ کاش میں آج کھیتوں میں نہ گئی ہوتی، اپنے بابا کے پاس ہی ہوتی، تو شاید ملک الموت کو اس پر ترس آ جاتا اور اس کے بابا کو اس کے پاس چھوڑ دیتا۔ مناہل بستر پر لیٹے بابا کو اپنی نظر میں بھر لینا چاہتی تھی کہ بس یہی چند لمحے تھے اس کے پاس کہ وہ اپنے بابا کو جی بھر کے دیکھ لے، پھر تو یاد اور تصویروں سے ہی دل بہلانا تھا۔ ایک دم ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بابا سے چمٹ کر اس بری طرح روئی کہ وہاں موجود سب ہی اسے دیکھ کر اشک بار ہو گئے، اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے نہیں پتا کہ چاچی اسے کس طرح وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ تو اپنے بابا کا سفر رخصت بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ مناہل بھی جی رہی تھی، وہ جسے بابا کے وجود کے بنا اس حویلی اور اس کی مکینوں کے درمیان رہنا سہانے روح لگتا تھا، وہ رہ رہی تھی، زندہ تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، کچھ معمول کے مطابق، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بابا کے جانے کے بعد مناہل کو چپ سی لگ گئی تھی، بس خاموشی سے سب کو تکے جاتی۔ چاچی کھانے کو کہتی تو کھا لیتی، وہی اس کے بال بنا دیتی، کپڑے اس کے ہاتھ میں تھما دیتی تو وہ چینج کر لیتی۔ بس یوں ہی بے مقصد زندگی گزر رہی تھی۔ وہ تو یہ بھی فراموش کر چکی تھی کہ وہ صرف ایک ماہ کے لیے آئی تھی، اب تو اسے اس کی یونیورسٹی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ مگر وہ تو جیسے کھو گئی تھی۔ ہوش میں جب آئی تب اسے بابا کے 40ویں کے ہفتے بعد ہی حویلی میں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ رانو سے معلوم ہوا کہ 6 دن بعد یعنی جمعے کو اس کا ارباز سے نکاح ہو رہا ہے، اور یہ سنتے ہی جیسے اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئی تھی۔ ارباز سے نکاح؟ یہ تو میرے بابا بھی نہیں چاہتے تھے، بابا کی خواہش تو سروش تھی۔ سروش؟ مناہل بے قرار سی ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ کہیں سے وہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اس کے مضبوط بازوں میں سما کر خود سے بیگانہ ہو جائے۔ صبح ہی وہ چاچی سے اجازت لے کر رانو کے ساتھ کھیتوں کے لیے حویلی سے نکلی، اور پھر سے زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ یہ سوچ کر چاچی نے اسے خوشی خوشی جانے دیا، ورنہ شہباز لالا اور چاچا نے انہیں منع کر رکھا تھا، شاید وہ اس کے کسی اقدام سے خوفزدہ تھے۔
رانو تو رک یہاں، مجھے شہر ایک فون کرنا ہے۔ وہ لوگ کھیتوں سے بھی کافی دور نکل آئے تھے۔ سروش کو؟ مناہل نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ سروش باؤ کو؟ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں سروش کو، تو بچپن سے میرے ساتھ ہے رانو، تجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، تو میرے اور سروش کے متعلق جانتی ہے اور ارباز کی گھٹیا طبیعت سے بھی واقف ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر ارباز سے شادی نہیں کر سکتی۔ نا بی بی، نا ایسے نہیں کہتے۔ میں جانتی ہوں کہ چھوٹے چودھری ارباز کی اور آپ کی شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے چودھری کی جائیداد جو اب آپ کی ہے وہ بھی ان کی ہو جائے۔ میں نے اس دن خود اپنے کانوں سے چھوٹے چودھری اور ان کے بیٹوں کی باتیں سنی تھی۔ رانو نے مناہل کی سوچ کو یقین دے دیا۔ آپ پہلی فرصت میں سروش باؤ کو بتائیں ورنہ یہ لوگ زبردستی آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ میں تو آپ کی خوشی میں خوش ہوں بی بی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ مناہل نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے گلے لگ کر ایک بار پھر رو دی۔ فرد تو؟ مناہل فرد کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑی، اور یہ یقیناً خوشی کے آنسو تھے۔ تو کب آئی؟ فرد شادی ہو کر دوسرے گاؤں گئی تھی، آج صبح ہی بھائی کا پیغام سن کر آئی ہوں۔ فرد نے مناہل کی بات کا جواب دیا۔ سروش آ گیا؟ ہاں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، تو اٹھ میرے ساتھ چل، بھائی نے بلوایا ہے۔ فرد کی بات پر وہ کھل کر اٹھی۔ اب کہیں جا کر اسے سکون کا سانس آیا۔ چاچی، میں مناہل کو اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ ارے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں بیٹھ کر باتیں کر لو، شادی کے بعد پہلی دفعہ آئی ہو، کھانا کھا کر جانا۔ چاچی نے اسے روکنا چاہا تو مناہل پریشان سی ہو کر فرد کو دیکھنے لگی۔ نہیں چاچی، ابھی بھوک نہیں، میں مناہل کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ اچھا، اس کا ذرا دل بہل جائے گا۔ فرحت نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ مگر رات سے پہلے آ جانا۔ چاچی نے اجازت دے دی اور ساتھ مناہل کو جلد آنے کے لیے بھی کہا اور وہ دونوں سر ہلاتی آگے بڑھ گئیں۔ سروش؟ مناہل بے قرار سے اس کی جانب بڑھی تھی مگر پھر کچھ فاصلے پر اچانک ہی رک گئی۔ مینا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سروش نے یکدم اس کے ہاتھ تھام لیے تو وہ سہارا پاتے ہی سسک پڑی اور وہیں اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ مینا پلیز خود کو سنبھالو، حوصلہ رکھو، اب میں آ گیا ہوں نا، سب سنبھالوں گا، پلیز ریلیکس۔ سروش بھی زمین پر بیٹھ گیا اور اسے دونوں شانوں سے تھاما مگر مناہل تو اسے سامنے پا کر گویا پاگل ہو گئی تھی۔ فرحت پلیز سنبھالو اسے، سمجھاؤ اس کو۔ مناہل ہوش میں آؤ، اس وقت یہاں ہمارے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ فرحت نے اسے شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تو مناہل بھی چونک کر اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں اس وقت ان تینوں کے علاوہ 3 اشخاص اور کھڑے تھے اور سروش نے پہلے ہی سب انتظامات کر رکھے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک تو فرحت کا شوہر آذر تھا، دوسرا سروش کا ایک دوست، تیسرے قاضی صاحب تھے جو آذر اپنے گاؤں سے لایا تھا۔ مناہل نے حیرت زدہ ہو کر سروش کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں مناہل ان تینوں گواہوں کی موجودگی میں مناہل اسد اللہ سے مناہل سروش بن گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی مناہل فرد کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی یہ موڑ آئے گا، اسے یوں چھپ کر نکاح کرنا پڑے گا۔ اس لمحے اسے اپنے یتیم ہو جانے کا احساس ہوا۔ اگر بابا زندہ ہوتے تو کون اس کے ساتھ زبردستی کرنے کا سوچتا۔ اس نے سامنے بیٹھے سروش کو دیکھا جو قاضی صاحب سے نکاح نامے کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ بابا بھی تو یہی چاہتے تھے، کاش بابا آپ اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کرواتے، اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دلہن بنا دیکھتے، اپنی دعاؤں کے سائے تلے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے۔ آہ دلہن! اس نے ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالی۔ بلو کلر کا ملگجا سا سوٹ، پیروں میں عام سی سلیپر، سر پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، سادہ سے بال بنائے وہ چارپائی پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ اف، کس قدر بدنصیب ہوں میں، اور کتنی تنہا بھی۔ مناہل نے آنکھیں میچ کر آنسوں پر بند باندھنا چاہا مگر وہ مزید روانی سے اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ مینا! سروش نے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور دھیرے سے پکارا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ سروش نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیا۔ مناہل خود ساختہ خیالوں میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب کمرے میں موجود افراد اٹھ کر چلے گئے تھے اور وہ اور سروش تنہا رہ گئے تھے۔ مناہل نے نم آنکھوں سے سروش کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو تکتے رہے، پھر مناہل نے ہی گھبرا کر پلکیں جھکا لی جس پر سروش کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رینگ گئی۔ لمحوں میں ان کے درمیان کتنا مضبوط اور خوبصورت رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ حالات نے کس طرح انہیں اس قدر قریب کر دیا تھا۔ بھائی، کافی دیر ہو گئی، اندھیرا بھی ہو چکا ہے، میرا خیال ہے مناہل کو حویلی چھوڑ آئیں۔ چاچی نے بہت مشکلوں سے اجازت دی تھی۔ فرحت دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو دونوں چونک کر پہلے فرد کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حویلی؟ مناہل بری طرح لرز گئی اور سروش کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر لی جبکہ سروش کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی مگر بہرحال ابھی انہیں اس نکاح کو خفیہ رکھنا تھا جس کے لیے مناہل کا حویلی جانا بہت ضروری تھا۔ نہیں سروش، میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا جس پر فرحت پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سروش نے اس کے ہاتھ سے ہلائے۔ ابھی تمہارا حویلی جانا بہت ضروری ہے، جب تک نکاح نامہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتا تب تک ہمیں اسے خفیہ رکھنا ہوگا۔ مگر سروش، 3 دن بعد وہاں حویلی میں میرا نکاح ہے، مناہل نے گھبرا کر کہا۔
تم فکر نہ کرو، کل پرسوں تک آذر ہمارا نکاح نامہ لے آئے گا، پھر ہم گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور ہاں بی ریلیکس، اب تم مناہل اسد نہیں بلکہ مناہل سروش اور سروش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری منقوہ، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ مناہل نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو سروش کا دل ڈول گیا۔ اب پلیز ایسے تو نہ دیکھو، سروش نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر مناہل نے حیا سے نگاہیں جھکا لیں۔ دروازے پر کھڑی فرحت نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو سروش ڈھٹائی سے ہنستا ہوا کھڑا ہوا، جبکہ مناہل بھی مسکراتی ہوئی اٹھ گئی اور پھر سہمے دل کے ساتھ سروش پر الوداعی نظر ڈالتی اس کی دہلیز پار کر گئی۔ آگے مناہل، تیرے چاچا کب سے تیرا پوچھ رہے تھے؟ مناہل خاموشی سے اپنے کمرے میں جانا چاہ رہی تھی مگر راستے میں ہی چاچی ٹکرا گئی۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ نہ کام تو کوئی نہیں، پر وہ ناراض ہو رہے تھے کہ میں نے تجھے جانے کیوں دیا، اور پھر اندھیرا بھی تو ہو چکا ہے نا، چاچی نے سادگی سے کہا۔ تو مناہل انہیں دیکھے گی، بے شک اسے چاچی سے ماں جیسی محبت تھی اور ان کی نیت پر بھی اسے کوئی شک نہیں تھا، وہ واقعی اسے اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ سوری چاچی، وہ بس باتوں میں پتہ نہیں چلا اور وقت گزر گیا، بہت دنوں بعد ملے تھے نا اس لیے۔ چل کوئی نہیں، تو آ کھانا کھا لے۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میں وہیں فرد کے گھر کھا لیا تھا، بس تھوڑی تھکن ہو رہی ہے، کمرے میں جا رہی تھی۔ مناہل اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، اچانک سے اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے پتر، جا تو آرام کر، جب بھوک لگے کھا لینا۔ مناہل فوراً ہی سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس قدر اجنبی معلوم ہو رہی تھی یہ حویلی جہاں اس نے آنکھیں کھولی تھیں، وہی جگہ پرائی سی لگ رہی تھی، اور سروش کا گھر۔ ایک بار پھر وہاں جا پہنچی سروش کی باتیں، اس کا انداز، مناہل خود ہی خود میں مسکرانے لگی۔ چند لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ وہاں خوفزدہ بھی تھی، وہ جانتی تھی کہ جب اس حویلی کے مکینوں کو اس کے نکاح کا پتہ چلے گا تو کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ چاچا، ارباز، شہباز، لالا، اف، اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھول دی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے، مگر اے پروردگار عالم، میری بس تجھ سے اتنی دعا ہے کہ جو ہو میرے حق میں بہتر ہو، رحم فرمانا مالک۔ مناہل نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ منا کہاں رہ گئی تھی، اتنی دیر لگا دی؟ سروش بے تابی سے اس کی جانب بڑھا۔ سروش، بہت مشکل سے چاچی سے اجازت دی ہے، وہ بھی صرف 1 گھنٹے کی۔ صرف 1 گھنٹہ؟ سروش نے آنکھیں پھاڑی۔ ہاں، وہ بھی مہرانوں کے ساتھ کھلی ہوا میں سانس لینے کے بہانے آئی ہوں، حویلی میں بہت دل گھبراتا ہے، پلیز سروش کچھ کرو، کل جمعہ کو میرے نکاح کے وہاں سب انتظامات تیار ہیں، میری تو نیندیں تک اڑ چکی ہیں۔ مناہل رو دینے کو تھی۔ تم پلیز ٹینشن مت لو، میں ہوں نا اس کام کے لیے۔ سروش نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ سردیوں کے دن تھے، سر شام بھی کھیتوں میں ویرانی چھا جاتی تھی۔ میری کل آذر سے بات ہوئی ہے، آج رات تک وہ نکاح نامہ لے آئے گا، کل ہم سب کے سامنے اپنے نکاح کا ثبوت رکھیں گے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ سروش اسے ساتھ لیے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ نہیں سروش، چاچا اور ان کے بیٹے بہت ظالم ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جائیداد کے چکر میں کسی حد تک بھی گزر سکتے ہیں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ کل کے دن سے مناہل بہت زیادہ سہمی تھی۔ کم آن یار فضول میں تم ڈر رہی ہو اور مجھے بھی اپنے ان چچا زادوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کل کے دن کا تو مجھے بھی بے صبری سے انتظار ہے، جب میں سب کے سامنے تمہیں اپنی زوجہ محترمہ کا خطاب دوں گا، پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی نہیں آ سکے گا۔ سروش نے اس کا دھیان بٹایا، ورنہ حقیقت میں تو وہ بھی خوفزدہ تھا کہ چودھری سرمد اللہ کی صفا کی اور لالچ کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہیں اپنی بھتیجی سے نہیں، اس کی جائیداد سے غرض تھا، یہ بات سروش بہت اچھی طرح جانتا تھا، مگر وہ مناہل کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت کی خاطر جان تک پر کھیلنے کو تیار تھا۔ کیا واقعی تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ سب اتنا ہی آسان ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو؟ جی بالکل، اور پھر تم اور میں تو ایک ہو ہی چکے ہیں، بس تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے، وہ بھی کر لیں گے کہ محبت کے سفر میں راہیں بہت دشوار ہوا کرتی ہیں مگر منزل مل کر رہتی ہے، بس ثابت قدمی اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سروش نے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اور پھر ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ کتنی جلدی اور آسانی سے ایک دوسرے کو پا لیا، ورنہ تمہیں حاصل کرنا مجھے زندگی کا سب سے مشکل کام لگتا تھا، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کس طرح تمہارے بابا سے میں تمہارا ہاتھ مانگوں گا، کیونکہ بہرحال ہمارے درمیان جو واضح فرق ہے وہ سارے گاؤں والے جانتے ہیں، اور جب گھر میں ہی رشتے موجود ہوں تو پھر۔ مگر کسی نے کہا تھا کہ حیثیت، مقام، یہ سب محبتوں میں نہیں دیکھا جاتا، اور مشکلات سے گھبرانا عاشقوں کا شیوا نہیں، انہیں تو ہر مشکل کے آگے سینہ تاڑ کر کھڑا رہنا چاہیے۔ سروش کی بات پر مناہل اسے دیکھنے لگی۔ یہ کسی کون ہے؟ کس نے کہا تھا تم سے یہ سب؟ تھا کوئی مجھ جیسے مجنوں کا ہمدرد؟ پتہ ہے مناہل، وہ بندہ مجھ سے پہلی بار ملا تھا، نام تو خیر میں نے اس کا نہیں رکھا، نام تو میں نے اس کا سن رکھا تھا، مگر ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی۔
جانتی ہو اس نے مجھ سے یہ تک کہا کہ میں فوراً تم سے شادی کر لوں، کہ یہی ایک پاکیزہ رشتہ ہے، مگر جب میں نے اس ظالم سماج کا ذکر کیا تو اس نے خود کو ان سے نمٹنے کے لیے پیش کر دیا اور کہا کہ وہ ہماری شادی اپنی جان پر کھیل کر کرائے گا اور مجھے کبھی بھی اس کی ضرورت پڑے تو وہ حاضر ہے۔ سروش کی بات پر مناہل الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کون تھا وہ؟ سروش، تم اسے جانتی تو ہوگی، تمہارے ہی ڈپارٹمنٹ کا تھا، فائنل ایئر کا۔ مناہل سانس رو کے بیٹھی تھی۔ سلمان شاہ۔ سروش نے اسی کا نام لیا جسے مناہل نے ذلیل کیا تھا۔ وہ تم سے کب ملا؟ اب تو ملاقات نہیں ہوتی، بس شروع میں 1-2 بار ہوئی ہے۔ اچھے ہیں وہ چاروں لڑکے، سب کے کام آنے والے، مگر وہ سلمان شاہ کچھ پراسرار سا لگا۔ اب سروش اسے اپنی ملاقات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مناہل کو یونیورسٹی میں وہاں گزارا ہے وہ 1 سال شدت سے یاد آیا۔ یہاں آ کر تو وہ سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی۔ پہلے بابا کی بیماری، پھر ان کا انتقال اور پھر اس کا نکاح۔ اب تو فائنل ایئرز کے پیپر بھی ہو گئے ہوں گے، شانزے MSc کر چکی ہوگی۔ ارے کہاں کھو گئی؟ سروش نے اسے ٹوکا دیا تو وہ چونک پڑی۔ کچھ نہیں، تمہاری شانزے سے ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، میں جاب کے سلسلے میں اتنا بزی ہوا کہ پھر کچھ اور یاد نہیں رہا۔ سروش اسے اپنی مصروفیت کے بارے میں بتانے لگا تو مناہل اسے سلمان شاہ کے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی، یہ بھی کہ وہ اس کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتی ہے۔ اچھا، تبھی وہ اتنا گمسم رہتا تھا۔ ویسے مجھے تمہارے خیالات سے اختلاف ہے، وہ ایک جینیس اور قابل لڑکا ہے اور اس کی شرافت یہی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کبھی ہم دونوں کے درمیان نہیں آیا اور نہ ہی کبھی تم سے کوئی براہ راست بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کا یونی میں کافی ہولڈ ہے۔ سروش کی بات پر مناہل کو بھی اپنی سوچ غلط لگی۔ ارے مسز سروش، آپ کہاں بار بار چلی جاتی ہیں؟ اتنے تھوڑے سے وقت کے لیے تو آئی ہو، پلیز کوئی اپنی بات کرو، اچھی سی بات۔ سروش نے ٹون بدل کر کہا تو منال دھیرے سے مسکرا دی۔ مثلاً کیا؟ یہی کہ آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ سب کی نظروں سے تمہیں دور اپنے دل میں چھپا لوں۔ سروش نے اس کے حسین سراپے پر نگاہ ڈالی اور خمار آلود لہجے میں کہا تو مناہل سمٹ کر رہ گئی۔ بلیک شفون کے سوٹ میں ہاف سلیوز میں اس کے دودھیا بازو نظر آتے بہت حسین لگ رہے تھے۔ سیاہ بالوں میں مانگ نکال کر پیچھے سے سادہ چوٹی کی ہوئی تھی، جبکہ ارد گرد سے نکلتی آوارہ لٹیں اس کے سبھی چہرے کو حصار میں لیے ہوئی تھی۔ پیروں میں ہم رنگ سیاہ نازک سی سینڈل پہنے، کاندھوں پر شفون کا کڑھائی سے میچ کرتا دوپٹہ ڈالے، وہ اس سے وہی مناہل لگی جسے وہ اپنانا چاہتا تھا، جسے اس نے چاہا تھا۔ کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ مناہل نے اس کا تسلسل توڑا۔ دیکھ رہا ہوں کہ میری مسز پر کالا کلر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، شہر جا کر اس رنگ کی اچھی ساڑیاں خریدوں گا تمہارے لیے، پھر تم۔ سروش کسی اور دنیا میں پہنچ چکا تھا کہ مناہل نے اس کی بات کاٹ دی۔ سروش پلیز، تم کہاں پہنچ گئی؟ مجھے حویلی پہنچنا ہے، ورنہ چاچی پھر میری وجہ سے ڈانٹ سنیں گی۔ یار ابھی تو آئی ہو، ابھی تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ سروش نے شکوہ کیا۔ 1 گھنٹے کا کہہ کر آئی تھی، اب 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ اچھا نہیں لگتا میری وجہ سے رانو اور چاچی ڈانٹ کھائیں۔ مناہل کھڑی ہونے لگی جبکہ سروش نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پر وہ سروش پر گرتے گرتے بچی۔ کیا کر رہے ہو سروش؟ مناہل ذرا سی قربت پر گھبرا گئی۔ ابھی کچھ کیا ہی کب ہے؟ سروش نے شرارت سے کہا تو وہ مناہل سرخ پڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، مناہل نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، بس آج کا دن ہے، پھر دیکھوں گا کہ کیسے بھاگو گی۔ سروش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا تو وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ میں کل پڑھوں گی۔ اب مجھے آپ بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ یہ ناول پڑھ کر سن کر آپ کو کیا لگا کہ سروش اور مناہل کے ساتھ اب مزید کیا ہوگا؟ کیا وہ بھاگ جائیں گے اور یا پکڑے جائیں گے؟ کیا ان کی محبت امر ٹھہرے گی؟ تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہم یقیناً کل پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔